बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे 9 मई के मुक़द्दमात की। नाज़रीन, सच्ची बात बताऊं कि 9 मई के मुक़द्दमात का जो हशर लाहौर की अदालत में हो रहा है, जिस तरह 9 मई का सारा बयानिया आखिरी सिसकियाँ ले रहा है, तो उसके बाद जी नहीं चाहता कि किसी और सियासी मौजू को छेड़ा जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ के वकला ने 9 मई के मुकदमात की सब बुनियादें अपने दलाइल से उड़ा के रख दी हैं और इस मुकदमे का बहुत ही दिलचस्प अहवाल आज भी आपके सामने रखेंगे। सेनेट इलेक्शन में केपी में तहरीक इंसाफ में बहुत ज़बरदस्त किस्म की फूट डलवा दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले ज़िक्र हो जाए 9 मई के मुकदमात का, जो हुक्मरानों के लिए बदतरीन शर्मिंदगी का बायस बन गया। मैंने नाज़रीन अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी आपको अदालती कार्रवाई के बारे में बताया था और इस कार्रवाई का कुछ मज़ीद अहवाल आपके गुज़ार करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, वो इंस्पेक्टर मुनीर साहब जिन्होंने एहराम में हलफ के अल्फाज ठीक नहीं कहते और झूठ बोलने पर अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाली बात से इनकार कर दिया था, अगले रोज़ जज साहब ने उनके नामुकम्मल हलफ को भी तस्लीम कर लिया और उनसे ऑनलाइन जरा शुरू कर दी गई। अगले रोज़ जरा शुरू हुई तो वकील परवेज़ उमवी ने इंस्पेक्टर मुनीर साहब से कहा कि मैं आप पर जरा शुरू करने लगा हूँ, मैं ज़्यादा सख्त सवाल नहीं करूँगा, आप इस वक्त अल्लाह के घर में है, मैं कोई सख्त बात कर दूं तो मेरे लिए खुदारा कोई बद्दुआ ना कीजिएगा। एडवोकेट परवेज़ उमवी की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर मुनीर का बिल्कुल रंग फक हो गया और उसने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, यहाँ अल्लाह के घर में कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर मुनीर ने जो बात की उससे लग रहा था कि उस पर वाकई अल्लाह का खौफ गालिब आ चुका है। वकील ने इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने इस मुकदमे में जिन 4 अफराद को नामालूम अफराद के खाते में डालकर उनका चालान किया है, क्या उनकी कोई वक़ूआ के रोज़ की वीडियो मौजूद है या उनकी कोई तस्वीर आपके पास है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं। इस पर वकील ने कहा जिन 4 नामालूम अफराद का FIR में जिक्र है उनमें से किसी का हुलिया दर्ज? जवाब मिला नहीं। यानी उनका कद कितना था, सर पर बाल थे या गंजे थे? वकील ने कहा नामालूम अफराद की कोई तस्वीर है, ना फुटेज, ना FIR में उसका कोई हुलिया दर्ज है। क्या इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हो? वकील साहब ने कहा। इस पर इंस्पेक्टर मुनीर ने फौरी तौर पर कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इंस्पेक्टर मुनीर ने सऊदी अरब से जो उम्रा के लिए गए हुए हैं, उन्होंने कहा जी भाई ये बिल्कुल मुमकिन है। जरा के आगाज़ पर ही इंस्पेक्टर के इस जवाब से नाज़रीन पता चल गया कि आज वो एक बिल्कुल अलग मूड में है, वो ख़ुद को अल्लाह के हजूर खड़ा पा रहा है। इंस्पेक्टर मुनीर से फिर पूछा गया कि 9 मई के 4 मुलज़िमों में से आपने बरामदगी की, आपने इन मुलज़िमों से क्या बरामद किया? इंस्पेक्टर मुनीर ने बताया कि उनसे डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर ने पूछा कि डंडे कब बरामद हुए? इंस्पेक्टर मुनीर ने जवाब दिया वक़ूआ के 30 रोज़ बाद, यानी पूरे 1 महीने के बाद इतने इतना ख़तरनाक असलहा बरामद किया, यानी डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर से पूछा गया ये डंडे कहाँ से बरामद हुए? उसने कहा जी शेरपुर पुल के पास से बरामद हुए। वकील ने कहा कि इस इलाके में तो सफाई का अमला रोज़ सफाई करता है, ये कैसे मुमकिन है कि 30 रोज़ तक ये डंडे वहीं पे पड़े हुए हैं? इस पर इंस्पेक्टर मुनीर जो है वो चुप हो गया और मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं बोला, जिस पर वकील ने कहा चलें इसे छोड़ें, आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने जिन 4 मुलज़िमों का चालान अदालत में पेश किया उनमें इफ्तिखार नामी मुलज़िम भी शामिल है, क्या जाए वक़ूआ पर उसकी मौजूदगी की CDR रिकॉर्ड में शामिल है? इंस्पेक्टर ने कहा जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड में मौजूद है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ये रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। रिकॉर्ड लाया गया तो CDR के मुताबिक मुलज़िम इफ्तिखार 9 मई वाक़या के रोज़ जाए वक़ूआ की बजाय सियालकोट में था। यही नहीं, वो इस दौरान 1 माह से सियालकोट में था, जिसकी CDR रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक थी। इस पर वकील ने कहा कि इंस्पेक्टर मुनीर से कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपने इसका जायज़ा ही नहीं लिया, आपने देखने की भी ज़हमत गवारा नहीं की कि आप अदालत में क्या जमा करा रहे हैं। ये सब देखकर और सुनकर पूरी अदालत को पता चल गया कि इंस्पेक्टर मुनीर हलफ लेते हुए झूठ बोलने पर खुदा की कहर वाली बात दोहराने से क्यों इनकार कर रहा था। अब इस मुलज़िम इफ्तिखार का नाज़रीन किस्सा भी सुन लें। इसका ताल्लुक सियालकोट से है और ये PTI का सरगर्म कारकुन है। उसने UC का इलेक्शन भी लड़ रखा था और वकील के मुताबिक इफ्तिखार साहब को जो है, इफ्तिखार PTI के जो गिरफ्तार बंदा है, इसको MNA नौशीन इफ्तिखार के कहने पर 9 मई के केस में डाला गया।
یہ وکیل صاحب بتا رہے ہیں۔ اس کیس میں ضیاء نامی ایک اور ملزم کو جیو فینسنگ کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ وکیل نے پوچھا کہ اس ملزم کا گھر کہاں ہے؟ انسپیکٹر نے کہا کہ جی مجھے علم نہیں۔ اس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جس جگہ 9 مئی کا وقوع ہوا ضیاء کا گھر اس سے چند 100 گز کے فاصلے پر ہے۔ اس نے اس دوران اپنے کسی عزیز کو فون کیا تو جیو فینسنگ کے ذریعے اسے بھی اس کیس میں دھر لیا گیا۔ ایک ملزم دفتر سے چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ 9 مئی کا واقعہ 1 سے 4:15 بجے کے دوران ہوا۔ یہ شخص 7 بجے تک دفتر میں تھا، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، مگر چونکہ یہ اس رستے سے گھر جا رہا تھا، اس کی عمر 35 سال سے کم تھی، شکل و صورت سے پڑھا لکھا لگتا تھا اور چہرے پر شاید PTI بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے پولیس نے اسے بھی پکڑ کر کیس بنا دیا۔ ناظرین، یہ میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو عدالت میں شواہد کے ساتھ بیان ہوئے، اب اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس میں رتی برابر بھی مبالغہ آمیزی شامل نہیں ہے۔ صرف آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 9 مئی کے نام پر کیسا کیسا ظلم کیا گیا ہے، کس طرح معصوم اور بے گناہ افراد کو کچھ لوگوں نے اپنے حوث اقتدار کی خاطر بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ ناظرین، سچی بات بتاؤں، یہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے نا کہ پرسوں سے کہ انسپیکٹر منیر نے احرام کی حالت میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قہر نازل ہو، تو ناظرین اس دن سے اس وقت سے لے کر اب تک میرے ذہن میں مسلسل یہ بات آتی چلی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ پچھلے 2.5 سال کے دوران جتنے کیسز بنے ہیں PTI سے یا پولیٹیکل کیسز بنائے گئے ہیں، جتنے بھی، ان سب ججز کو، ان سب ملزمان کو، سب گواہان کو سرکاری خرچ پر خانہ کعبہ لے کے جایا جائے، ایمان سے، یا ساروں کو یہ کم از کم کوئی عالم دین یہ درس دے دے کہ آپ چند لمحوں کے لیے خود کو اللہ کے حضور کھڑا پائیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ روز قیامت بیان دے رہے ہیں، آپ آج کی عدالت میں بیان نہیں دے رہے، آپ رہتی دنیا تک کی آخری عدالت میں، سب سے بڑی عدالت میں بیان دے رہے ہیں، تو شاید ناظرین کچھ دل موم ہو جائیں، سچائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ ناظرین، بہت حیرت کی بات ہے اور سوچنے کی بھی بات ہے کہ ہم کیوں صرف وہاں پہ خانہ کعبہ جا کر یا حرمین میں جا کر ہم خود کو اللہ کے سامنے کھڑا تصور کرتے ہیں؟ کیا یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں، پاکستان میں جو کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، سیاست سے ہٹ کر بھی ناظرین ذاتی زندگیوں میں بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ صرف سعودی عرب تک ہے، صرف حرمین شریفین تک ہے؟ کیوں ہمیں عقل نہیں آتی کہ ہم نے اپنے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک عمل کا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا روز آخرت حساب دینا ہے؟ کیوں ہمیں عقل نہیں آتی؟ 40 45 50 سال جب بندہ پھلانگ جاتا ہے، بندے کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی کوئی میڈیکل رپورٹ کا نتیجہ لینے جاتا ہے نا لیبارٹری سے، تو اس کو ایک دفعہ پلس یا مائنس دیکھنے سے پہلے اللہ کا ڈر ضرور آتا ہے، موت کا خوف ضرور نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ اچھا ناظرین، انسپیکٹر منیر پر جرا ابھی جاری تھی کہ وکیل نے معاملہ آگے بڑھاتے ہوئے انسپیکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کب سے تفتیش کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کا 39 سال کا تجربہ ہے۔ وکیل نے کہا اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کافی ماہر تفتیشی ہیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ 9 مئی کے واقعہ کا مقدمہ کس وقت درج کیا؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ انسپیکٹر نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے، جس پر وکیل نے ایف آئی آر رجسٹر عدالت میں پیش کیا، جس کے مطابق 9 مئی کی ایف آئی آر جو ہے وہ 3:10 پر درج ہوئی، یعنی 9 مئی کا مقدمہ 10 مئی کی صبح فجر سے پہلے درج کیا گیا، جبکہ ریکارڈ کے مطابق 9 مئی کے واقعہ سے متعلق درخواست جو ہے وہ 10 مئی کی شام 5:15 بجے دی گئی، یعنی ریکارڈ کے مطابق 9 مئی کا مقدمہ درخواست دینے سے تقریباً 14 گھنٹے پہلے درج کر لیا گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، استغفر اللہ۔ یا اللہ، ایک لمحے کے لیے ہم سب کو، پوری قوم کو
کہ دماغ میں یا اللہ کو ایسا سافٹ ویئر ڈال دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا پائیں. بس ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پرویز اموی ایڈوکیٹ نے انسپیکٹر منیر سے پوچھا کہ آپ کے سٹار گواہان نے زمان پارک میں ہونے والی سازش میں پی ٹی آئی کے ایسے رہنماؤں کے نام بھی لیے ہیں جو 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ گئے. اس پر انسپیکٹر منیر نے کہا ہاں ایسے رہنماؤں کے نام سازش میں موجود تھے. جس پر وکیل نے پوچھا کہ کیا آپ نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ جانے والے کسی رہنما کو تفتیش کے لیے بلایا یا انہیں گرفتار کیا؟ انسپیکٹر منیر کا جواب تھا نہیں. ناظرین انسپیکٹر صاحب کا اگلی باتیں بھی آپ کو سناتا ہوں. ناظرین یہاں ایک بڑا اہم نقطہ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں. پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ جانے والوں کو کم از کم تفتیش کے لیے تو بلایا جانا چاہیے تھا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ تفتیش کے بعد انہیں بے گناہ قرار دے کر کیس سے خارج کر دیا جاتا مگر انہیں سرے سے تفتیش کے لیے یہ بلایا نہ جانا یہ تو بالکل بتاتا ہے نا, منہ کھول کھول کے بتا رہا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے. جب انسپیکٹر منیر وکیل پرویز اموی کے سوالوں کے جواب میں بے بس دکھائی دے رہے تھے تو ناظرین جج صاحب یہ سب منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے جس سے صاف لگ رہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات عدالت کی دہلیز پر دم توڑ چکے ہیں. سرکار کے دونوں سٹار گواہ جو ہیں وہ عدالت میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. ناظرین اب اس ملک میں رول آف لا سے محبت کرنے والوں کے لیے بندہ ان کے دلوں سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یہ جج صاحب جو یہ ساری کارروائی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں جب فیصلہ دینے لگیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا پائیں. بس قابل غور بات یہ ہے ناظرین کہ یہی دونوں کانسٹیبل جو ہیں 9 مئی کے مقدمات میں لاہور کے اندر بھی گواہ ہیں. گجرانوالہ کی عدالتوں میں بھی سرکار کے پاس یہی 2 گواہ ہیں. سرگودا اور فیصل آباد کی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات میں بھی انہی 2 سٹار گواہوں کی بنیاد پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں. خدا کر کے احرام والے انسپیکٹر کی جرح مکمل ہوئی. ناظرین سچی بات بتاؤں میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی نا قدرت کا نظام ہے. یہ جو انسپیکٹر جو عمرے پہ گیا اور پھر یہ جو کچھ سب کچھ ہوا اس نے کہا حلف لینے سے انکار کیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قہر نازل ہو. یہ کوئی خدائی مدد لگ رہی ہے. یہ کلیئر کٹ مجھے خدائی مدد لگ رہی ہے. اگر اب بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے کر سکتی ہے جج صاحب جو مرضی کہہ دیں لیکن ناظرین اس پورے نظام کے تن سے جو جتنے کور ڈالے گئے تھے اس نظام پہ ایک ایک کر کے اس کی دھجیاں اڑا دی. اب اس نظام کے تن پہ ایک دھجی نہیں ہے اور یہ نظام جو ہے آگے پیچھے ہاتھ رکھ کر اپنی شرمگاہ چھپانے میں مصروف ہے, شرمندگی سے بچنے میں مصروف ہے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. نظام بالکل ننگا ہو چکا ہے, بالکل برہنہ ہو چکا ہے. اچھا خیر اس کے بعد وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر کے مطابق 9 مئی کے واقعے میں 5 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے, یہ پہلے کی جرا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر ان میں سے صرف 3 اہلکاروں کی میڈیکو لیگل رپورٹ ریکارڈ میں لگائی گئی ہے. یہ رپورٹ بھی 9 مئی کے واقعے کے غالباً 15 روز بعد کرائی گئی تھی. حالانکہ قانون کے مطابق 72 گھنٹے کے اندر میڈیکل کرانا ضروری ہوتا ہے. میڈیکو لیگل کرنے والی ڈاکٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس نے پولیس اہلکاروں کا معائنہ کیے بغیر ہی رپورٹ بنائی تھی. یہ بھی خدائی مدد. اس ڈاکٹر صاحبہ کا ضمیر بھی جاگا ہے. پولیس اہلکاروں نے جہاں جہاں چوٹ لگنے کے بارے میں کہا اس کے مطابق ایم ایل سی بنا دی گئی, میڈیکو لیگل رپورٹ بنا دی گئی. یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عدالت میں. ناظرین یہ ہے 9 مئی کا پورا کیس جس کے بارے میں نون لیگی قیادت اور ٹاؤٹ صحافی گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہتے ہیں کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. یہ ہیں وہ شواہد, یہ ہیں وہ ثبوت جو شواہد عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. میں نے اپنے ناظرین کے سامنے ایز اٹ از رکھ دیے. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ عدالت کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے یہ مکمل بریت کا کیس ہے. یہ کیس بالکل مکمل ہو چکا ہے ناظرین. کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ سکتا ہے اور جو فیصلہ مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آ سکتا ہے, محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے, سنایا بھی جا سکتا ہے. لیکن ناظرین یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد
جو وہاں موجود تھے یا جو میرے ناظرین سن رہے ہیں یا اور جو جن لوگوں کو اس کیس کے بارے میں ساری تفصیلات پتہ چل چکی ہیں، ناظرین ان کو اس کیس کے فیصلے کے بارے میں رتی برابر بھی ابہام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کیس کا فیصلہ سنایا جائے تو کیا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین اسی کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ سمیت پی ٹی آئی کی پوری قیادت نامزد ہے۔ فیصلہ تو جج صاحب نے کرنا ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جج صاحب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، سینٹ کا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے نئی مصیبت بن چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے۔ اس نے پارٹی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈلوائی ہے اور کامیابی سے ڈلوائی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ناراض رہنماؤں عرفان سلیم اور خرم ذیشان کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ناکام ہو چکے ہیں۔ دونوں ناراض رہنماؤں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، ایک خاتون لیڈر نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس معاملے میں گزشتہ روز ہونے والا پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی لڑائی جھگڑے کا شکار ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر بہت برہم تھے، اور بلکہ مبینہ طور پہ انہوں نے سوشل میڈیا چلانے والوں کو اجلاس کے دوران گالیاں بھی دیں۔ معاملہ اتنا خراب ہوا کہ ڈاکٹر عارف الوی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال سینٹ الیکشن کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اپنے تمام ایم پی ایس سے قرآن پاک پہ حلف لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ ٹکٹوں کی تقسیم پر کے پی اسمبلی کے 28 ارکان ناراض ہیں، اور خدشہ ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے برعکس ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے ارکان سے قرآن پر حلف لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں ناظرین کہ لوگ قرآن پر حلف دینے کے باوجود بھی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جو ناراض ارکان کا موقف ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کمپرومائز کر کے پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان کا کہنا ہے پارٹی آسانی سے سینٹ الیکشن میں 8 یا 9 نشستیں حاصل کر سکتی تھی، مگر علی امین گنڈا پور نے سینٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2/3 اکثریت دلانے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ پی ٹی آئی اگر جے یو آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی تو پھر پی ٹی آئی کو 8 اور جے یو آئی کو 3 نشستیں مل جاتی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی مولانا سے ذاتی ایک مخاصمت بھی ہے حلقے کی وجہ سے، انہوں نے یہ آپشن کھو دی۔ بہرحال سینٹ الیکشن سے کے پی میں علی امین گنڈا پور کا مخالف دھڑا کھل کر سامنے آ گیا۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی علی امین گنڈا پور کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد کی عدالت نے شراب اور اسلحہ کی برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر کبھی کبھی علی امین گنڈا پور کو ٹف ٹائم اس لیے دیتی ہے کہ ایک طرف علی امین گنڈا پور قابو میں بھی رہے اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاسچر ہے وہ بھی نظر آتا رہے۔ بہرحال ناظرین آنے والے دنوں میں بہرحال ناظرین اس موقع پہ اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گا کہ جو ناراض رہنما خاص طور پر خرم ذیشان جیسے شاندار کارکن پی ٹی آئی کے شاندار کارکن، میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے نہیں، اس ملک میں رول آف لاء سے محبت کرنے والے کی حیثیت سے میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جب بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو بھی لسٹ فائنل ہوئی ہے وہ میرے بھی اس پر بے شمار اعتراضات ہیں، افریدی میں مر کر بھی اس کو شاید سینیٹر کے طور پر قبول نہ کروں جو صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر منتخب ہوا ہے، لیکن چونکہ اس لسٹ پر عمران خان نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اختلافات کو ہوا دینا اور کھڑے رہنے پر ضد کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی کاز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت یہ 2 ناراض ساتھیوں کو یہ سمجھانے میں مصروف ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں اور یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ ناظرین آخر میں ناز خیالوی کے 2-4 اشعار سن لیں۔ بہت عرصہ گناہ گاروں میں پیغمبر نہیں رہتے، بہت عرصہ گناہ گاروں میں پیغمبر نہیں رہتے، کہ سنگ و خشت کی بستی میں شیشہ گر نہیں رہتے، کہ سنگ و خشت کی بستی میں شیشہ گر نہیں رہتے۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی کبھی منظر نہیں رہتے، کبھی نظریں نہیں رہتی کبھی منظر نہیں رہتے۔ بہت مہنگی پڑے گی پاسبانی تم کو غیرت کی،
بہت مہنگی پڑے گی پاسبانی تم کو غیرت کی، جو دستاریں بچا لیتے ہیں ان کے سر نہیں رہتے، جو دستاریں بچا لیتے ہیں ان کے سر نہیں رہتے۔ پٹخ دیتا ہے ساحل پر سمندر مردہ جسموں کو، پٹخ دیتا ہے ساحل پر سمندر مردہ جسموں کو، زیادہ دیر تک اندر کے کھوٹ اندر نہیں رہتے۔ بجا ہے زوم سورج کو بھی ناز اپنی تمازت پر، بجا ہے زوم سورج کو بھی ناز اپنی تمازت پر، ہمارے شہر میں بھی موم کے پیکر نہیں رہتے، ہمارے شہر میں بھی موم کے پیکر نہیں رہتے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔